बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो खैबर पख्तूनख्वा में शहादतें हुई हैं, सैलाबी कैफियत में जाँ बहक होने वालों की तादाद 250 के आसपास अब बताई जा रही है, और इसमें खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक मजीद इजाफे का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से तुगयानी आई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और उस क्लाउड बर्स्ट के बाद जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, उसमें पानी अपने साथ बड़े बड़े देवकामत पत्थरों को लेकर आया है, और उन्होंने आबादियों को कई जगहों पर घरों को मलियामेट कर दिया, मिटाकर रख दिया। वहां बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है, खौफनाक सूरत हाल है। हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो क्रैश कर गया था, उसमें 5 शहादतें हुई हैं, 250 शहरी शहादतें हैं। और इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल कौमी परचम सरनिगू रखने का ऐलान किया है। एक अच्छी चीज़ हुई कि पंजाब की हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस सूरत हाल में राब्ता भी किया और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है कि आपके यहाँ हंगामी सूरत हाल है। और ये होता है आम तौर पर, जब कोई सूरत हाल बहुत बड़ी ना हो तो हमने फजूल हरकतें भी देखी हैं अपनी हुकूमतों की, कि एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ अम्बात हो रही है, तुम नाकाम हो, ना अहल हो। हालांकि ये करने का काम नहीं होता। लेकिन अब जब स्केल इतना बड़ा है, इतना खौफनाक है, तो हुकूमतों ने एक दूसरे को ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाया। मैं देख रहा था गवर्नर सिंध ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रब्ता किया, ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब की हुकूमत ने ताउन का यकीन दिलाया। तो स्केल इतना बड़ा है, इतनी खौफनाक तबाही है। वजीर आजम को NDMA की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, उनको बताया गया कि क्या सूरत हाल है, तो उनको भी ताउन का यकीन दिलाया गया। यहाँ एक चीज़ की डिमांड की जानी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को जो पानी से बनने वाली बिजली में उसका मुनाफा है, वो भी अदा कर दिया जाए, और जो उनसे माली ताउन इस वक्त करना है बाकी हिस्सों को, वो भी किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये मरकज़ ने ज्यादती की है, पंजाब को उसके हिस्से से ज़्यादा दिया है, और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। तो ये अब इस वक्त हाई टाइम है कि जो नाइंसाफ़ी की गई है उसका भी इजाला किया जाए। एक बात। दूसरा, ये जो तमगे दिए गए इस मौके पर, एक ऐसे अफसर बैठे थे, ये दावा है अफसार आलम का, उस तमगे दिए जाने की तकरीब में एक ऐसे अफसर बैठे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान से 2 लोगों को फरार करवाने में मदद दी। अफसार आलम साहब कहते हैं कि उस तकरीब में वो अफसर बैठे हुए थे, क्योंकि वहां फौज के बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में अफसर बैठे थे, जिनको इनामात, क्योंकि मार्का हक भी पहला मौका था, पहला कौमी दिन था मार्का हक के बाद, तो वहां एजाजात फौजी अफसरान को भी दिए गए, फील्ड मार्शल साहब को भी तमगा जुर्रत दिया गया, और जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनको भी तमगा दिया गया। तो उस मौके पर आर्मी ऑफिसर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। DGISPR साहब को तमगा मिला, DGISI को तमगा मिला। तो उन अफसरान में एक शख्सियत बैठी हुई थी जिसने इमरान रियाज खान को अफसार आलम के मुताबिक और शहबाज गिल को मुल्क से अफसार आलम के अल्फाज में फरार होने में मदद दी। अच्छा, अफसार आलम ने यह बात की और कहा कि मुझे खुशी हुई, मेरा गला भर गया। एक तो ये जो खुशी होती है ना, तो गला रुंध जाता है, आवाज नहीं निकलती। लेकिन चूंकि ये दावेदार इस बात के हैं कि ये उर्दू सहाफत में इन्होंने काम कम किया है, इंग्लिश सहाफत में ज्यादा काम किया है, तो चलें इनका गला भर गया होगा। गला पता नहीं कैसे भरता है। फिर कहने लगे S-400 जिन्होंने भारत का तबाह किया, विंग कमांडर, उनको भी एजाज मिला। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, तो बड़ा मौका था और बड़ी खुशी हो रही थी। लेकिन मुझे खुशी होती कि उस शख्स को भी अवार्ड मिलता जिसने इमरान रियाज खान को, शहबाज गिल को फरार होने में मदद दी, और उन्होंने बाहर जाके, बकौल अफसार आलम के, बाहर जाके फौज को गालियां दी। और ये अफसार आलम ने तमाम बातें की कि हमारे जो फौजी हैं वो जाने दे रहे हैं, मार के हक में भी जाने दी और दहशतगर्दी के खिलाफ भी जाने दे रहे हैं, और ये उनको गालियां देते हैं। ये अफसार आलम साहब ने बातें की। उसके बाद उनसे, उनके सामने बैठी हुई होस्ट ने, उस बच्ची ने कहा कि क्या वो वहां बैठे हुए थे। अब अफसार आलम ने खुद कहा था वो वहां बैठे हुए थे उस क्राउड में, और फिर उसके बाद जब 2 बार उस बच्ची ने पूछा क्या वो वहां बैठे हुए थे,
تو ابصار عالم نے کہا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب تو مجھ پہ فرض نہیں ہے. یعنی ابھی کہا ہے کہ وہاں کراؤڈ میں، اور پھر اسے کہنے لگے کہ نہیں، میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یا نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ابصار عالم نے یہ جو باتیں کی ہیں، ان پر عمران ریاض خان نے ابصار عالم کو ایک عدد جواب دیا ہے. وہ جواب پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو عمران ریاض خان کا ہے، پھر اس کے بعد ابصار عالم کی اس گفتگو پر میں آپ سے مزید بات کروں گا. عمران ریاض خان نے ابصار عالم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابصار عالم، تم جیسا ضمیر فروش بے شرم آدمی میں نے پوری صحافتی برادری میں دوسرا نہیں دیکھا. اچھا ویسے اور بھی ہیں، عمران ریاض خان صاحب نے ممکن ہے کہ جو دیکھے ہوں وہ ان کو سمجھتے ہوں کہ ان سے کم ہے. میں نے کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی گالی نہیں دی، کیونکہ عمران ریاض کے لیے کہا جاتا ہے یہ فوجیوں کو گالیاں دیتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا پالیسی سے اختلاف میرا اور ہر پاکستانی کا حق ہے، مگر چند ٹکڑوں کے عوض اپنا ایمان بیچ کر سیاستدانوں کی گاڑیوں میں جھولنے والے تم جیسے ٹاؤٹس صرف غلامی کرنا جانتے ہیں. اچھا یہ وہ ہے جو یہ مریم نواز کی گاڑی میں سوار تھے، اور مریم نواز کی گاڑی میں وہاں پر وہ جو تھا نا سینڈوچ وغیرہ بھی، تو یہ اس سین میں بھی سوار تھے. بے شرم انسان، میں پاکستان سے کیسے نکلا اس کے بہت سے ثبوت اور گواہ دونوں ملکوں میں زندہ سلامت ہیں. جب میں نے عمران ریاض کا انٹرویو کیا تھا تو اس میں بھی عمران ریاض نے، وہ ابھی پڑا ہوا ہے میرے چینل پہ، آپ دیکھیے کہ یہ بتایا کہ پہلا گواہ اور وہ پہلی پوری کہانی جو ہے، وہ جو لوگ اس کو ایکسپیرینس کر رہے تھے عمران ریاض کی ہجرت کے اس سفر میں، وہ تو تھے، لیکن پہلی پوری کہانی مجھے عمران ریاض نے بتائی تھی یہیں اسی جگہ اسی اسٹوڈیو میں. میں عمران ریاض سے فجر کی نماز کے فوری بعد ہماری گفتگو شروع ہوئی. عمران کا ایک وائس نوٹ آیا کہ بہت اکیلا ہوں، بات کر سکتے ہیں. ہم نے بات کرنا شروع کی اور ہم کوئی 3-3.5 گھنٹے تک بات کرتے رہے. میں بات کرتا رہا، درمیان میں اٹھا، چائے رکھی، واپس آیا اور بات کرتا رہا، پھر چائے نکالی، واپس آیا، پھر اس کے بعد لگا رہا. اور میں نے یہ باتیں نہیں بتائی تھی جب تک عمران ریاض نے اس انٹرویو میں جا کے دیکھ لیجئے گا نہیں کی تھی. تو عمران ریاض نے کہا بے شرم انسان میں پاکستان سے کیسے نکلا اس کے بہت سے ثبوت اور گواہ دونوں ملکوں میں زندہ سلامت ہیں. تو ان باتوں کے پہلے گواہوں میں موجود تھا. اب تم بھی اس شخص کا نام لو جس پر جھوٹی کہانی کھڑی ہے. یعنی جو ابصار عالم نے کہا نا کہ آفیسر ہیں، انہوں نے نکلوایا ہے، تو جھوٹی کہانی گھڑی ہے، یہ عمران ریاض خان نے بات کی. ابصار عالم کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کروں، یعنی یہ بڑا پکا منہ بنا کے انتہائی تجربے کار آدمی انتہائی پکے منہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. جب دنیا نیوز لانچ ہوا، اس سے پہلے جیو میں انہوں نے کام کیا، میں وہاں پر تھا. جب دنیا نیوز لانچ ہوا تو جو لانچنگ ٹیم تھی اس سے ذرا سا پہلے یہ آ گئے اور یہ لانچنگ ٹیم بن گئے، اور انہوں نے دنیا نیوز لانچ کیا بطور ڈائریکٹر نیوز. اس روز پہلے روز لانچ کرنے والے چہروں میں جاوید اقبال صاحب تھے، میں تھا، شہزاد حسن صاحب تھے. تو شہزاد حسن صاحب سے ایک عدد انٹریکشن میں آن لائن، یعنی شہزاد حسن اسٹوڈیو میں تھے، یہ باہر لابی میں کھڑے ہو کر وہاں سے بیپر دینے لگے ویڈیو پر کہ دنیا نیوز کیا کرے گا بطور ڈائریکٹر نیوز، ابصار عالم کیا بتا رہے، اور کہنے لگے کہ ہم نوکریاں نہیں پکڑیں گے. کچھ دنوں کے بعد یہ شخص جو ہے وہ پیمرا کی نوکری پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اور پیمرا کی نوکری پکڑ کے جو کچھ موصوف نے کیا، یعنی کیونکہ ان کے شریفوں سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. جس روز نواز شریف نے 2013 کے الیکشن کی وکٹری سپیچ دی، پیچھے کونے میں ابصار عالم کو دیکھا جا سکتا تھا. تو یہ ہم جانتے تھے کیا تعلقات ہیں ان کے. تو ابصار عالم نے وہ نوکری پکڑ لی، اور اس نوکری کو پکڑنے کے لیے گورنمنٹ نے اشتہار دیا، اور اس میں تعلیمی قابلیت ماسٹرز تھی. پھر انہوں نے اپلائی کر دیا، پھر گورنمنٹ نے پھر اشتہار دیا، ساڈا بندہ آ رہا ہے، تو گورنمنٹ نے پھر اشتہار دیا گریجویشن کی شرط، اور پھر ان کے لیے مزید کچھ چیزیں کم کی گئیں، ان کے لیے تنخواہ وغیرہ بڑھائی گئی، اور ان کو ٹھیک ٹھاک فائدے دیے گئے. عدالت کا فیصلہ اب تک موجود ہے کہ یہ گورنمنٹ نے غلط کیا تھا اور ان کو نکالا گیا تھا. وہ تمام چیزیں، فیصلہ عدالت کا موجود ہے. اور وہ جو میرا ان سے ٹاکرا ہوا تھا ٹویٹر پہ، ٹھیک ٹھاک ہیوی والا، جس میں میں نے ٹھیک ہے طبیعت صاف کی تھی اور اچھی خاصی کی تھی، تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ایک پروگرام کا کلپ تھا، اسی طرح کے ایک پروگرام کا. اس کلپ سے یہ نظر آ رہا تھا کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ اسرائیل کے حق میں بات کر رہے ہیں. اچھا وہ کلپ اپنے آپ میں کمپلیٹ چیز نظر آ رہا تھا جو نہیں تھا. یہ مجھے کہتے نا کہ یار آپ پورا کلپ دیکھ لیں، یہ انکمپلیٹ ہے. تو میں جیسے کئی بار میں نے کیا، میں ڈیلیٹ کر دیتا اور کہتا ٹھیک ہے یہ غلط تھا، میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تم جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ناگ، اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے ناگ. تو پھر میں نے بتایا کہ تم کیا ہو.
پھر میں نے شروع سے آخر تک، کیونکہ پوری کہانی مجھے پتہ ہے اس شخص کی، وہ بتائی. ان کو جب گولی لگی نا تو عمران ریاض، میں ان کے لیے آواز اٹھانے والی ابتدائی آوازوں میں شامل تھے جب ان کو گولی لگی تھی. تو ابصار عالم نے وہاں پر جو نا تم جیسے اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے ناگ، عمران ریاض نے بتائی ہوئی وہ کہانی اپنے میاں علی اشفاق کے ساتھ انٹرویو میں کہ طارق متین کتنا ڈھیٹ ہے. مجھے دھمکیاں ملی تھیں. عمران ریاض کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھانے والے لوگوں میں جو لوگ تھے ان میں بھی شامل تھا، اور الحمدللہ یہ کرنا چاہیے تھا. یہی اس ملک کی ایجنسیز کے ذریعے ایک شخص غائب ہوا تھا تو ہم نے آواز اٹھائی تھی. تو ابصار عالم تو وہاں پر بھی غائب تھا، یہ بہروپیہ تب بھی غائب تھا، جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کیا کیا، جب واپس ٹی وی پہ آ گیا نا تو بیٹھ کے کہنے لگا فیض حمید کی گرفتاری پہ کہ کراچی میں جو ایم کیو ایم کے عابدی صاحب کا ایم این اے کا قتل ہوا تھا، یہ اس پہ بھی بتانے لگا کہ ISI نے کروایا ہے، جنرل فیض حمید ایجنسی انہوں نے کروایا، جنرل فیض حمید نے قتل کروایا ہے. تو یہ اس طرح کا آدمی ہے. جب جنرل فیض حمید کرسی پر تھا تو یہ جنرل فیض حمید کو جب جنرل فیض حمید نے کہا آپ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، نہیں آپ بتائیں، تب تو ہنس کے آپ بتائیں ہو رہا تھا. اور اس کے بعد جب شخص گرفتار ہو گیا، یعنی جنرل فیض حمید عہدے سے اتر گیا، یہ نوکری پر نہیں تھے، بولتے آواز اٹھاتے، تب چپ. اور اس کے بعد جو ہے یہی ابصار عالم جو ہے وہ جنرل فیض حمید انوالوڈ ہے عابدی صاحب کے قتل میں بھی، یہ اس بندے نے کام کر کے دکھایا. اور یہ جو ہے نا فوج کے لیے گالیاں اور فوج کے بارے میں باتیں، تو یہ خود کیا کرتا ہے وہ بھی ذرا دیکھیے کہ اس نے خود کیا کیا کارنامے انجام دے رکھے ہیں، ذرا دیکھیے. بہت اچھی بات کی ہے کہ جو لوگ فوج مخالف باتیں کرتے تھے کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو ان کا احتساب نہیں کرنا چاہیے کہ بتائیں جی آپ تو یہ باتیں کیا کرتے تھے، آپ بتائیں. آپ یہ فوج اتنی زیادہ ہم نے رکھنا، ہم نے سوچا کبھی کہ اب ہمارے پاس نیوکلیر بم آ گیا ہے، ہمارے پاس میزائلز آ گئے ہیں، ہمیں اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ISPR اتنی اچھی سیاست کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کیسے سیاست کی جاتی ہے. کم از کم ان کو وہ پبلکلی آگے معافی تو مانگے. تو یہ لوگ ٹھیک کیا عمران ریاض نے بالکل کہ اب چیلنج کر دیا کہ نام لو. یعنی ایسا آدمی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ وہاں اس کراؤڈ میں موجود تھا، پھر کہتا ہے میں آپ کو سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، آپ چاہتی ہیں میرا آخری پروگرام ہو، دم نکل رہا ہے دوبارہ. میں تم تو اتنے بڑے آدمی ہو، فوج کے خلاف بولتے ہو، باتیں کرتے ہو، جب اشارہ ملتا ہے تب کرتے ہو، لو نام. اگر سچ بول رہے ہو، جانتے ہو تو لو نام. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. ان کو شہید صحافی نے بہروپیہ کہا تھا، ٹھیک کہا تھا، بالکل ٹھیک کہا تھا. تو ایک ان کا معاملہ. دوسرا ایمنسٹی انٹرنیشنل، یہ جو ہمارے ہاں قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے، ترمیمی بل، اب اس کے تحت 90 دن تک حراست میں رکھا جا سکے گا کسی بھی شخص کو، اور پھر اس میں مزید توسیع بھی ممکن ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ کسی بھی طور پر نہیں ہونا چاہیے، اس کو واپس لیا جائے، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے، مسلح اداروں کے ذریعے شخصی آزادی خطرے میں ہے اس طرح کی قانون سازی کے ذریعے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا پیغام ہے. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ the anti-terrorism amendment bill passed by the National Assembly this week that expands the administrative detention powers of civilian and military forces signals grave risk to civilian liberties in the country. تو یہ ہمارے ہاں کا حال ہے. ہمارے ہاں حکومت جس طرح کے قوانین پاس کر رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں عمران خان کی جماعت کو، ان کی جماعت کے ہونے والے ممکنہ احتجاج کو، اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہیں. تو ایمنسٹی نے یہ کہا ہے کہ یہ واپس لیا جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے، یہ سینٹ سے بھی منظور ہوگا. یہاں تو آئینی ترمیم منظور ہوئی، آئینی ترمیم. آخری دن وزیر قانون بتا رہا ہے پڑھی نہیں تھی. فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے بات ہو رہی ہے، کامران مرتضی صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب 27ویں ترمیم منظور ہونے کا موقع ہوگا تو نواز شریف صاحب کو بھی اسی روز پتا چلے گا، ان کو لے کر آیا جائے گا کہ آئیے ووٹ ڈالیے. تب منظور ہوگی، نواز شریف صاحب کو تب پتا چلے گی. تو اس لیے دنیا بھر میں اس حکومت کی گئی چیزوں کا مذاق اڑ رہا ہے. اب ابصار عالم صاحب جو پرانی نئی فوج کی باتیں کر رہے تھے، اب بولیں اس پر اور کہیں گے انتہائی درجے کا غلط کام ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں کیا جانا چاہیے. تو ہمارے ہاں تمغے ملے ہیں، نوکریاں ملی ہیں، فیورز ملی ہیں، لوگوں کو ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر فیور ملی ہیں.
تو اس کے بعد وہ یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. یہ کام ہمارے ہاں جاری ہے. بہرحال بہت اچھا کیا, عمران ریاض خان صاحب نے ان کو جواب دیا ہے, اور شہباز گل صاحب تو ظاہر ہے کہ بالکل بھی ادھار نہیں رکھتے, وہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو شہباز گل صاحب ان کو مزید تسلی بخش جواب دیں گے جیسا کہ ان کو جواب دیا جانا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.